बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे हम अपने तमाम देखने वालों को। नाज़रीन, सड़कों पर एक तरफ तो वकला का एहतजाज जारी था और दूसरी तरफ जजेस का आज का जो जुडिशल कमीशन था उसके ऊपर भी चंद जजेस थे जिनका शदीद एतराज़ था। उन जजेस ने ना सिर्फ वॉकआउट किया मगर उसके बावजूद जो जुडिशल कमीशन का इजलास था वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की सरबराही में जारी रहा। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जो कि चीफ जस्टिस से अब चूंकि साबिक हो चुके हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, उन समेत 6 ऐसे जजेस हैं जिनको आला अदालत के अंदर जो है वो शामिल कर लिया गया। एक तो ये हुआ, दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मामला था जहां पर सीनियर जजेस के होते हुए भी जो एक बहुत बड़ा मामला हुआ वो ये था कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जो हैं वो आमिर फारूक साहब की जगह पर तैनात तो कर दिए गए मगर मुस्तकिल नहीं, सिर्फ आर्जी बुनियादों पर। पूरे पाकिस्तान में इससे मुतालिक कई ऐसी आवाजें उठ रहे हैं जिसमें कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम मुकाबिल में उसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू हो सके। याद रहे कि IMF का भी मामला है जिनका एक डेलीगेशन पाकिस्तान के दौरे पर है और ये जो डेलीगेशन है ये जजेस की तकर्री के जो अमल है उसके जायजे के लिए जुडिशल कमीशन से भी मुलाकात करेगा। हम अपनी खुद मुख्तारी के हवाले से आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या खुद मुख्तार मुमालिक ऐसे ही हुआ करते हैं, इसके ऊपर हम मुफस्सल गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आमिर साहब, आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुताल्लिक हुआ, हमेशा होता है कि इतने बड़े फैसले बाहमी एतमाद के साथ लिए जाते हैं। बाहम तो थे सब लेकिन एतमाद वहां पर कहीं नहीं था। जी, मैं आपसे एग्री नहीं करता कि जो है बाहमी एतमाद के साथ यहाँ जितने भी फैसले होते हैं अक्सरियत के साथ होते हैं कि जिसकी अक्सरियत होती है वो जीत जाते हैं। और इस वक्त जो जुडिशल कमीशन की सूरत हाल है वहाँ पे ज़ाहिर है हुकूमती नुमाइंदों की अक्सरियत है और इसमें अब कोई शक नहीं है कि जो जुडिशल कमीशन है और जुडिशल कमीशन की वजह सुप्रीम कोर्ट भी अब एग्जेक्टिव की ताबे हो चुकी हुई है। और क्योंकि एग्जेक्टिव का होल्ड है, उनके मेंबरान अपने 5 हैं और बाकी उनके हमदर्द जो लोग हैं तो उनकी अक्सरियत है, तो लिहाजा जितने भी इसमें एक दफ़ा भी कोई ऐसा नहीं हुआ कि एक आधा भी जज ऐसा लगा हो जिस पर यह शक पड़ा हो कि हुकूमत की मर्जी से नहीं लगा, वो नहीं कुछ आया। बट ओवरऑल ज़रा मैं हमेशा हम कोशिश करते हैं कि एक बिग पिक्चर लेके चलें कि सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो है एक टोटल जो है ना जो हम कहते हैं सोसाइटल कंट्रोल, उसके शाखसाने रोज़ नज़र आते हैं कि 3 जो आपके इदारे हैं पार्लियामान के अंदर जो है वो आपने देखा आज नेशनल म्यूज़िक का इजलास चला और अब ये एक रवाज बन गया है कि जो भी वहाँ पे रोज़ की लड़ाई झगड़ा होता है और वहाँ शोर बचाया जाता है, चीखो पुकार होती है और सरापा एहतजाज रहती है, अपोजिशन फिर वॉकआउट कर जाती है। सो वहाँ भी कोई पुरअमन किस्म का माहौल नहीं था। उसके बाद जो सहाफ़ी हैं वो भी ज़ाहिर है पीका के कानून में जो है वो बिल्कुल सरापा एहतजाज हैं। पूरे पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स के अंदर जो एहतजाज जारी है, काली पट्टियाँ हम लोग पहन रहे हैं। पर आज थोड़ा सा नज़र आया है कि आज़म तारड़ साहब ने इशारा दिया है कि शायद हुकूमत जो है गौर कर रही है इसको रिवर्स करने पे। हमें उम्मीद है कि वो इसको रिवर्स कर लेंगे क्योंकि ये वो लड़ाई है जो कि 77 साल में कोई हुकूमत भी नहीं जीत सकेगी और यहाँ वो इसलिए भी कि हमारे यहाँ कोई तकसीम नहीं है। तीसरा जो था एक अजीब जो सीन था, ये पहले मुझे नहीं याद पड़ता कभी इस तरह का हुआ कि सुप्रीम कोर्ट आज हॉस्टेज नज़र आई कि ऑफ कोर्स जो है जुडिशल कमीशन का इजलास जारी था और वहाँ पे 6 सुप्रीम कोर्ट के जजेस लग गए और मगर जो बाहर सूरत हाल थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर भी और सुप्रीम कोर्ट भी कि वो बिल्कुल वो कैदियों के रह गए थे और बाहर जो थे वो वकला हज़रात थे और जो है वहाँ जिस तरीके से बैरिकेड्स थे और जिस किस्म से लाठी चार्ज हो रहा था और जिस तरीके से नारे हो रही थी तो जज हजरात जो है एक किस्म का लोग अदालतों के अंदर वकील नहीं पहुँच पा रहे थे। तो एक जो सूरत हाल थी उसके अंदर जो है अदालतें जब वकला के हाथों ही बंद होके रह जाएं, ये कोई सियासी वर्कर नहीं थे बाहर, ये वकला थे और ऑफ कोर्स के उसके अंदर जो है ये एक सवाल ज़रूर है कि वकला कितने थे और उसके अंदर तकसीम है या नहीं है, हाँ। ये एक सवाल ज़रूर है मगर फिर भी एक सिचुएशन है
کہ جس کے اندر جو ہے چاروں طرف سے اداروں کے اندر بھی اور سڑکوں میں بھی ثوابی کا ایک جلوس ہوا، اور وہ جلسہ ان کا اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑا ہے، کیونکہ وہاں بھی سٹیج کے اوپر کچھ تقسیم نظر آئی، اس پہ بات کریں گے۔ میرے خیال مہمانوں کا اگر آپ تعارف کروا دیں تو میں چاہوں گا کہ ان سے اوپینین لے لیا جائے۔ بالکل، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ دینے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ ماہر قانون ہے بیرسٹر فیصل چودھری صاحب۔ چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، اور ان کے ہمراہ ہمارے ساتھ 92 نیوز کے کورسپونڈنٹ ہیں ثاقب بشیر صاحب۔ ثاقب، تھینک سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ اوور ٹو یو عامر صاحب۔ جی، میں ثاقب آپ کی اجازت سے فیصل چودھری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ وہ 6 ججز کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی، ایک تو وہ ایک سوال ہے کہ 8 تھے تو 2 کا کیوں ابھی مؤخر کیا گیا؟ دوسرا یہ کہ جو باہر وکلاء کا احتجاج تھا، میرے سامنے یہ پڑی ہوئی ہے پریس ریلیز کہ 6 بار کے بار کونسلز نے کہا ہے انہوں نے کہ جناب یہ جو ہے سیاسی عزائم والے وکلاء کا مقصد جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو سبوتاژ کرنا تھا۔ تو ابھی بھی باہر ٹھیک ہے ایک بڑی ڈیفرنٹ سچویشن تھی، مگر تقسیم نظر آئی وکلاء میں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ 100 سے زیادہ نہیں تھے۔ یہ تقسیم کتنی کی سٹرونگ ہے؟ عامر صاحب، تقسیم تو ڈیفینیٹلی ہے۔ اب پاکستان میں اگر آپ معاشرے میں بھی دیکھیں تو یہ لائنز بڑے کلیئر ہیں، وہ عدالت میں بھی نظر آتی ہیں، بار کونسلز میں بھی نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ ہمارے صحافیوں میں نہیں ہے، ہمیشہ یہ بابت یہ ہمارا اعزاز ہے۔ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، میں آپ سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ ایک بھی آپ پاکستان کی یونین صحافیوں کی ایک بھی پریس کلب دکھا دیں، ایک بھی ہمارا نمائندہ دکھا دیں کسی قسم کا جو آپ کو اس کے اندر تقسیم نظر آئے۔ آپ تو دیکھیں، یہ برا نہ منائیے گا، صحافتی تنظیمیں ہوں یا وکلاء کی تنظیمیں، یہ منحاصل تنظیمیں ہی بیٹھ گئے ہیں، یہ کسی کے لیے نہیں کھڑے ہوتے۔ آپ کے کتنے صحافی اغوا ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے کیا؟ پیکا کو تو چھوڑ دینا، پیکا تو ہر کسی کا ہے اپنا۔ کتنے صحافی اغوا ہوئے، کون کھڑا ہوا ہے؟ نہیں، سارے کھڑے اپنی حیثیت میں تمام لوگ جو ہے مزاحمت کر رہے ہیں، تو پھر اپنی اپنی حیثیت میں تمام وکلاء نے بھی مزاحمت کی ہے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لڑائی بھی جو ہے ہم لڑیں، وکلاء کی لڑائی رول آف لا کی جو عدالتوں کی ہے وہ آپ کی لڑائی ہے، ہم اپنے یہ میں آپ کی اس بات سے میں آپ کی اس بات سے اسٹرانگلی ڈس ایگری کرتا ہوں۔ رول آف لا کی جو لڑائی ہے وہ وکلاء یا صحافیوں یا کسی ایک پارٹی یا ایک گروہ کی یا ہم اس کے لیے بھی اپنی حیثیت کے مطابق لڑ رہے ہیں۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں سر کہ جو اس وقت وکلاء میں بہت جو ینگسٹرز ہیں نا، ینگ وکلاء، وہ تو دیکھیے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جتنی بھی ہیں وہ اپوزیشن کی وہ لوگ جیتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جاتے ہیں سپریم کورٹ تک، وہاں پہ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پہ ذرا سچویشن کمپرومائزنگ ہوتی ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ جو وکلاء کا دھڑا جو اس کے مخالف ہے، جس کو اس میں لیڈ کرنے والے جو شخصیات ہیں وہ متحد نہیں کر سکیں وکیلوں کو، کیونکہ ان کے اپنے ایجنڈاز ہیں، اور وہ آئی ایل ایف کو، انصاف لائر فیڈریشن کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ آج وہاں پہ لوگ انتظار پنجوتا صاحب کو آئی ایل ایف کا چیف آرگنائزر لگایا، تو جو ڈی چوک میں یا دوسری سائڈ پہ وکلاء کو اندر آنے بھی نہیں دیا گیا، یہ تو ایک بہت بڑی تعداد وہاں پہ بھی موجود تھی۔ تو وہاں پہ جو وکلاء کے نمائندے اس وقت جو بنے ہوتے ہیں، لیڈر بنے ہوتے ہیں، بلیو یو می کہ ان کے پیچھے کسی نے نہیں نکلنا، کیونکہ نہ تو ان کی اپنی کریڈیبلٹی ہے کہ جی وہ کریں۔ وہ ہمیشہ جب فائز عیسیٰ تھا تو ان کے ساتھ وہ لگا ہوا تھے وہ لیڈران، پھر جب ان کا وہ جانے شروع ہوئے تو کسی اور کے ساتھ لگ گئے۔ تو یہ وکلاء کی جو تقسیم ہے یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے، اور یہ سیاسی وابستگیوں سے بھی بالا تر ہو گیا ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ یعنی بہت سارے تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، وہ تحریک انصاف کے جو کلیمنٹ ہیں ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ ان کو ووٹ نہیں دیتے، جو کہ اپنا انڈیپینڈنٹ گروپ جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو تقسیم ہے اس کو ختم کرنے کا جو شخصیات رول پلے کر سکتی تھی انہوں نے اس میں اضافہ کرنے کا وہ باعث تو بنے ہیں، وہ اس کے جو ڈفرینسز ہیں وہ کام نہیں کر سکے۔ اور یہ بھی آج بھی جو لوگ آئے ہیں وہ زیادہ کراچی سے آئے ہیں، لاہور سے آئے ہیں، اسلام آباد سے وکلاء کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس میں، کیونکہ ڈسٹرکٹ بار نے اس کا بائیکاٹ کیا تھا،
ہائی کورٹ بار نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے. میں آپ کی اجازت سے ثاقب، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ ڈویژن ہو گئی ہوئی ہے. صدر جو ہے وہ اعظم ترین طارق، ان کے گروپ کا جو گروپ کہہ لیں، مگر بیسیکلی تو اعظم طارق صاحب، جو بھی یہاں پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بھی لا منسٹر ہوتا ہے اس کا انفلوئنس جو ہے ان چیزوں پہ آ جاتا ہے. پھر پنجاب بار کونسل، خیبر پختونخوا بار کونسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، سندھ کو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، یہ ان سب کا مشترکہ اعلامیہ ہے. انہوں نے جو ہے 26ویں آئینی ترمیم کے حق میں اور آج کے جو ہے احتجاج کے خلاف جو ہے انہوں نے یہ پریس ریلیز ایشو کی ہے. کتنا افیکٹو تھا جو وکلاء کا آج احتجاج تھا، اور تقسیم جو ہے وکیلوں کے درمیان اور ججوں کے درمیان کتنی گہری ہے. یہ بہت گہری ہے یہ جو تقسیم ہے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار کونسل جو بڑی نمائندہ تنظیمیں ہیں دو وکلاء کی، ان کی جانب سے رات کو یہ پریس ریلیز آئی کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، اور یہ جو ہے غیر منتخب لوگ ہیں اور ان کے ایجنڈے کوئی سیاسی ہیں، اور اس کو مکمل ڈس اون کر دیا گیا. حالانکہ اگر جو وکلاء ہیں، وکلاء ایکشن کمیٹی ہے جنہوں نے آج احتجاج کیا، ان کے اگر مطالبات کو دیکھیں تو وہ بالکل بھی کوئی آئین اور قانون سے باہر نہیں جا رہے تھے. ان کا ایک مطالبہ تھا کہ آج 10 فروری کو ہونے والا اجلاس جو ہے وہ مؤخر کر دیا جائے، مطلب 20 فروری یا 25 فروری کو کر دیا جائے. اور دوسرا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی سینیئرٹی والا معاملہ ہے، اس کو جو ہے وہ پہلے حل ہونے دیں اور اس کے بعد یہ اجلاس کریں. تو اس کو بھی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل نے سپورٹ نہیں کیا. حالانکہ وہ کر سکتے تھے، ایسا کوئی مطلب صورتحال نہیں تھی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2 سال میں پاکستان بار، یہ سپریم کورٹ بار، یہ حکومت جو بیان دیتی ہے، حکومت کا جو بیانیہ ہوتا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ہر فورم پہ سپورٹ کرتے ہیں. یہ ایک حیران کن ہے کہ ہمیشہ سے وکلاء کی اپنی ایک آواز ہوتی تھی، اپنا ایک ان کا بیانیہ ہوتا تھا، ایجنڈا ہوتا تھا، اور وہ کنسیڈر بھی ہوتے تھے. لیکن اب جو ہے وہ ایک غیر مؤثر آواز، کوئی اثر نہیں ہے ان کی آواز کا، کیونکہ وہی آواز بولتے ہیں جو حکومت بول رہی ہوتی ہے. اور حکومت آج بھی کامیاب ہوئی کیونکہ جو وکلاء آئے ہوئے تھے وہ کراچی بار کے وکلاء تھے، اور یہاں اسلام آباد کے وکلاء اس میں شامل ہی نہیں ہوئے. آج کے جو احتجاج تھا اس میں کوئی اسلام آباد جو بار کے ہیں وہ تو بڑے ریاست علی آزاد صاحب، وہ تو بڑے ووکل ہوتے ہیں، تو وہ اس کے باوجود جو ہے اسلام آباد کے کیوں نہیں آئے؟ وہ تو بہت آج بھی بڑے ایکٹیو تھے، وہ آج بھی بولے ہیں. لیکن بہت سارے جو وکلاء جو اس سے قبل، آج سے تقریباً 5-7 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتوار والے دن ہنگامی جو اجلاس کیا تینوں تنظیموں نے اسلام آباد کی. انہوں نے کہا کہ 3 جج ٹرانسفر نہ کیا جائیں، وگرنہ جو ہے وہ ہم ہڑتال بھی کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے اور پورا پاکستان میں ہڑتالیں کر دیں گے. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ 10 فروری کو آپ جو ہے وہ اجلاس مؤخر کریں اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ یہی فل کورٹ سنیں جو 21 اکتوبر سے پہلے تھی. لیکن یہ کوئی مطالبہ بھی ان کا نہیں مانا گیا. اور حیران کن طور پر اسلام آباد کے وکلاء، آج کراچی کے وکلاء جو ہے موجود تھے، 250-400 وکلاء جو ہے وہ کراچی بار کے وکلاء، وہ 3 دن پہلے چلے تھے اور آج پہنچے، اور آج انہوں نے احتجاج جو ہے وہ شروع کر دیا. لیکن اسلام آباد کے وکلاء وہاں پہ نہیں پہنچے. اسی وجہ سے اگر آپ یہ سمجھیں کہ یہ تعداد کم تھی، کیونکہ مقامی لوگوں کی تعداد زیادہ جو ہے وہ آسانی سے وہ شرکت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا. اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا ان کی حکومت کے ساتھ یا اعظم وزیر طارق صاحب کے ساتھ کوئی معاملات ہوئے ہیں پچھلے دنوں؟ بار کی گروپ بندی آپس میں فیصل، جو بار کی گروپ بندی ہے یہ کیا؟ کیونکہ میں کرد صاحب کو سن رہا تھا حامد میر کے پروگرام میں، وہ کہہ رہے جی اس دفعہ ہم نے تھوڑا سا ریسٹرینٹ دکھایا ہے کہ جسٹس یحییٰ بختیار صاحب، چیف جسٹس صاحب جو ہیں، یحییٰ آفریدی، پھر ہمیشہ ہی غلطی کر جاتا ہوں، یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں ان کے خلاف وکلاء کو روکا ہے ہم نے کہ ان کے خلاف نعرے نہ لگائیں. مگر اگلی دفعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ریسٹرینٹ نہیں دکھا سکے. مگر بہرحال اگر تھوڑے بھی ہیں، 100 بھی ہیں، 50 بھی ہیں، تو یہ ایک عجیب سچویشن تو ضرور ہے کہ سپریم کورٹ کے باہر وکلاء کا اس طرح احتجاج کرنا اور ایک قسم کا ہاسٹیج ہو جانا سپریم کورٹ کا، یہ بھی ایک ڈیفیکلٹ سیناریو ہے. جی ڈیفینیٹلی اس میں عدالتوں کو بھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے.
مگر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے یہ جو اعتراض تھا ان کا وہ تو آج ان کی جو 5 ججوں کی جو پٹیشن تھی اس کو مسترد کر دیا ہے. سو وہ اعتراض تو دور کر دیا انہوں نے, اور ساتھ میں انہوں نے ایڈیشنل جج راجہ انعام صاحب کو, انعام امین مناز صاحب کو وہ مزید جو ہے قانونی امور کے جج مقرر کر دیا ہے. بابر ستار اور جنرل اعجاز الساق صاحب کو اس ذمہ داری سے ہٹا دیا گیا ہے. مور یہ انفارچونیٹ ہے نا. دیکھیے اصل میں عامر صاحب اس کو براڈر پراسپیکٹ میں دیکھنے کی ضرورت ہے. جو 26ویں آئینی ترمیم میں عدلیہ سے متعلق شکیں ہیں وہ لائی اس لیے گئی تھی کہ کورٹ پیکنگ ہو, اپنی مرضی کے ججز لگائے جائیں. کبھی بھی پرماننٹ ججز کو چھوڑ کے انٹرم ججز کے اوپر آپ یہ کمیٹیز نہیں بناتے. بیسیکلی تو پنشمنٹ ہے جو ان کو دی جا رہی ہے کہ وہ اس سے انہوں نے اپنے اس سے اسٹیٹس کو سے بغاوت کیوں کی یا اسٹیٹس کو ایکسپوز کیوں کیا. لہٰذا ان 6 ججز کی جو ہے یہ انشور کیا گیا. ابھی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت قائم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرفراز ڈوگر صاحب ہیں میری اطلاع کے مطابق. وہ میاں گل حسن صاحب انٹرم جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. سو عامر فاروق صاحب کو پرماننٹلی ایلیویٹ کیا گیا ہے اور میاں گل حسن صاحب کو ایک عارضی جج کے طور پر سپریم کورٹ کا جج. یہ ہمارے پروگرام میں بیرسٹر صلاح الدین صاحب انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا کہ یہ یہاں پہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ نیشنل اسمبلی سے ریزولوشن لا کے تو یہاں اسلام آباد میں بھی آئینی عدالت بنائی جائے گی تو اس کے بعد جو بھی چیف جسٹس ہوں گے تو وہ اتنے ہی مفلوج ہوں گے جس طرح باقی ہائی کورٹس میں یا سپریم کورٹ میں رہ گئے ہیں. تو اس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے. اس میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں یہ عامر صاحب جس بدنیتی کی بنیاد پہ یہ ترمیم لائی گئی ہے یا جو ایک اس کے پیچھے پولیٹیکل موٹیویشنز ہیں, سیاسی جو اس کی بنیاد ہے اس کی بنیاد پہ عدالت کو تقسیم کیا گیا ہے اور انشور کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہ موجود ہو کہ جو اس لنڈن پلان کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کو چیلنج کر سکے. یہ ثاقب یہ تمام جو احتجاجی وکیل ہیں, وکلاء ہیں, تنظیمیں جو احتجاج کر رہی ہیں ان سب کی ڈیمانڈ یہ رہی ہے اور اب بھی ہے کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کو ظاہر ہے پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے, جتنے مرضی اعتراضات ہوں کہ وہ بلڈوز کی گئی, اس کے اندر لوٹے استعمال کیے گئے, مگر آج تک کوئی اسی نظیر نہیں ہے کہ آئینی ترمیم کو کسی کو سٹرائک ڈاؤن کیا گیا ہو. تو وہ ڈیمانڈ تو یہ ہے نا کہ فل کورٹ کروایا جائے. اب جو کہ نئے جج آ گئے ہیں, 6 لگ گئے ہیں, 2 غالباً لگیں گے, اور تو یہ اس کے بعد اب فل کورٹ ہو جائے گا. اور اگر سپریم کورٹ بھی فار ایگزامپل فل کورٹ جو ہے اس کی توثیق کر دیتی ہے 26ویں آئینی ترمیم کی, پھر تو کوئی راستہ نہیں رہ جاتا unless کے فیوچر میں کبھی کوئی آئے نئی اسمبلی آئے, ان کے بعد 2/3 میجورٹی پارلیمان کے پاس ہو دونوں ہاؤسز میں, تو جا کے اس کو سٹرائک ڈاؤن کریں. تو یہ تو فیٹ کمپلائی ہو گیا. جی بالکل ہو جائے گا. بالکل اگر تو سپریم کورٹ کی فل کورٹ کی سٹیمپ لگ جاتی ہے 26ویں ترمیم پر پھر تو یہ برقرار ہی رہے گی. اور اسی وجہ سے ایک جو نیا تنازع آنے والے دنوں میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو درخواستیں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف دائر ہوئیں اس میں موقف یہ لیا گیا تھا کہ 21 اکتوبر سے پہلے جتنے ججز موجود تھے وہ چیف جسٹس یا قاضی فائز بھی تھے, وہ ریٹائر ہو چکے, باقی 16 بچتے ہیں. تو 16 ججز کی فل کورٹ جو ہے وہ 26ویں ترمیم کو دیکھے. تو اب حکومت کی جانب سے بھی اور اس میں ڈیفینیٹلی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں اور 2 ججز ہیں انہوں نے بھی اپنا جو ہے ووٹ دیا ہے. تو اب تعداد جو ہے وہ پہلے 16 ہے, اب مستقل ججز کی تعداد ہو گئی ہے 22. 2 ایڈ ہاک جج ہیں اور 1 عارضی جج جو وہ اس میں لگا دیے گئے ہیں. تو ٹوٹل یہ تعداد اب 25 بنتی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ تنازع کیسے حل ہوگا. اگر آئینی بینچ جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے فل کورٹ سنیں, تو اب وہ فل کورٹ جو درخواست گزار ہیں وہ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ فل کورٹ 16 ججز کی سنیں, لیکن حکومت کا زور ہوگا کہ وہ جو ہے وہ فل کورٹ سارے ججز سنیں. پھر یہ بھی ہوگا کہ 22 مستقل جج ہیں, تو 22 فل کورٹ ہوگی, یا ایڈ ہاک اور عارضی جج بھی اس میں شامل ہوں گے 25 ہو جائیں گے, یا اگلے دنوں میں 2 لاہور ہائی کورٹ سے 1 یا 2 لاہور, کیونکہ معاملہ ان کا ڈیفر ہوا ہے وہ آ جائے. وہ کیوں ڈیفر ہوا ہے؟
اس کے پیچھے کچھ وجوہات نہیں سامنے آئیں ابھی تک جو آج کا اجلاس تھا کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ خاص وجوہات وہاں پہ پنجاب حکومت اور بار میں جو ہے پھٹا کہ کس کو ایلیویٹ کرنا ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈیفر ہوئے. وہاں پہ بار جو وہاں بھی موسٹ پرابلی جو کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس صاحبہ شاید نہیں ہوں گی، جونیئر ججز ہی ریکمینڈ کیے جائیں گے. دیکھیں یہی ایک وہاں پہ تنازع ہے جو میری اطلاع کے مطابق جو وہاں پہ ڈیفرمنٹ ہوا ہے، کیونکہ یہ جو آج کی ایلیویشنز ہوئی ہیں یہ غالباً ایک ووٹ کے فرق سے ہوئی ہیں، اور اگر یہی افریدی صاحب ابسٹین کر جاتے تو یہ شاید نہ ہوتا. عامر فاروق صاحب کی جو ہوئی ہے وہ ایک ووٹ سے ہوئی ہے، اور اسی لیے لاہور کا جو عامر صاحب جو اوپر نہیں آئے جج صاحبان، وہ غالباً اسی کا جو ایک اس وقت تنازع حل ہو سکتا ہے. اس میں جو ہے ہائی کورٹ سے ایلیویشن کی نظیریں ہیں، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ، نہیں وہ مسئلہ نہیں ہے، پہلے جونیئر آتے رہے ہیں، وہاں تو کوئی ایسا پولیٹیسائز نا مسئلہ، وہ آپ میرٹ کی بات نہیں ہے، وہ تو 5 سال کا ایک جو بھی ہائی کورٹ کا جج 5 سال کے لے رہے کین بی ایلیویٹڈ ٹو سپریم کورٹ، سمپل سا اس کا میرٹ ہے. پرابلم یہ ہے کہ کون سا جج اوپر جانا ہے اور کون سا رکھنا ہے. اس پہ بار کا اور پاکستان بار کا چلے اس طرح سے جو میجورٹی گروپ ہے اس کا اور پنجاب حکومت کا آپس میں پھٹا ہے، وہ پھٹا ابھی تک ریزالو نہیں ہوا. ویسے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے پروگرام میں وہ کہہ چکے ہیں کہ جو ہی یہ نئے جج آئیں گے سپریم کورٹ میں اس کے بعد یہ فل کورٹ کروا دیا جائے گا. تو یہ جو میں اندیشے کا اظہار کر رہا ہوں کہ فل کورٹ بھی جو کہ لگتا ہے امکان اسی بات کا ہے کہ اس کی جو اب حیت ہو گئی ہے وہ تو سیکھ کر دے گی 26ویں آئینی ترمیم اگر یہ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی پھر قانونی آئینی طریقہ رہ جاتا ہے اس کو اس سے جان چھڑانے کا؟ نہیں، اس کے تو سر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو لیگلی سپیکنگ تو اگر سٹیمپ ہو جاتا ہے میجورٹی سے بھی ہو جاتا ہے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ تو پریویل کرے گی. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست نہیں، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں تو پھر جو ابھی احتجاج کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی آئینی قانونی گراؤنڈ رہ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہمیں سمجھ آتی ہے، مگر پھر وہ بہرحال وکیلوں کو چاہے وہ ان کا جو آئین کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے. جب آئین عامر صاحب ہاؤس ہی پورا نہیں ہے، ایک صوبے کی ریپرزنٹیشن نہیں اپر ہاؤس میں، چاروں جو اسمبلیاں اور نیشنل اسمبلی ہے اس میں ریزرو سیٹس نہیں ہیں. انکمپلیٹ ہاؤس جو ہے وہ پارلیمان یہ ترمیمیں کرتا پھر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر سینٹ میں کے پی کی نمائندگی نہیں ہے تو کس حیثیت سے اخلاقی اور قانونی طور پہ جب آپ نے بندے جو ہیں وہ شارٹ رکھے ہوئے ہیں اور ریزرو سیٹ اس لیے نہیں دی جا رہی کے پی میں، سپریم کورٹ کا حکم ہے نا، سپریم کورٹ کا حکم جوتے کی نوک پہ رکھا گیا ہے کہ جی ہم نہیں دیتے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی میں سینٹ کے جو 11 ممبر ہیں وہ اس میں سے 10 جو تقریباً جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہو جائیں گے اور سنگل لارجسٹ پارٹی ہو جائے گی. لہٰذا یہ جو معاملہ ہے یہ اگر معاملہ چھڑے گا تو پھر سینٹ کے الیکشن، سینٹ چیئرمین کے الیکشن، صدارتی الیکشن، پھر تو پورے کے پورا نظام چلے گا. لیکن اس کے لیے جو عامر صاحب آپ تو خیر بہت زیادہ ایکسپیرینس ہیں، ابھی آپ یا مختار کہہ رہے تھے تو obviously آپ کی جوانی کے دنوں میں آپ نے وہ بہت پرانی سیاست کور کی ہوئی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ معاملہ پالیٹکس جو ہے نا جی، لا پالیٹکس کو فالو کرتا ہے، پالیٹکس لا کو نہیں فالو کرتی. دا پرابلم وچ از لیکنگ ایٹ دا مومنٹ از کہ اس وقت پولیٹیکل کوئی سپیریئر اسٹریٹجی نہیں ہے. ایک پاکستان تحریک انصاف نے جو کام کیا ہے کہ متحدہ اپوزیشن کی طرف گئے اور عمران خان صاحب نے اس کی اپروول دی ہے. میری نظر میں وہ تھوڑا لیٹ ہوا ہے، پہلے ہوتا اور سولو فلائٹ نہ ہوتی تو اس کا فائدہ زیادہ ہو سکتا تھا. لیکن ابھی بھی وہ ایک معاملہ ہوا ہے. ایک جو پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے نا وہ لیک کرتی ہے، باقی یہ چیزیں جو ہے نا یہ میٹر نہیں کرتی. آپ کو بھی پتہ ہے ایون جنرل مشرف جب گئے تھے تو افتخار چودھری کا جو ایک معاملہ تھا، ہم تو خیر اس کے مخالف تھے، آج بھی مخالف ہے، ٹھیک ہم ہی ثابت ہوئے ہیں. لیکن اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تحریک چلی، کیسے چلی، دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن وکیل سارے آئے اور انہوں نے سارا کام کیا. تو وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی جس میں پولیٹیکل جماعتیں آئیں، انہوں نے جو ہے اس ساری موومنٹ کو لیڈ کیا، سپورٹ کیا. تو یہ چیز جو ہے جس دن ہو گئی یا وکلا کے ساتھ پولیٹیکل جماعتیں آ گئیں جو اپوزیشن میں ہیں،
تو اس دن اس کے رنگ اور ڈھنگ بدل جائیں گے. جی ثاقب، یہ جو میں اندیشے کا اظہار کر رہا تھا، سلمان اکرم صاحب نے جو کہا کہ اب یہ فل کورٹ ہو جائے گا، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا یہ ہوگا یا آئینی عدالت ہی 26ویں آئینی ترمیم کو سنے گی؟ نہیں، فل کورٹ اب تو ہو سکتا ہے، کیونکہ 6 جج آ چکے ہیں. اگر 2 جج اور آ جاتے ہیں تو پھر تو سچویشن اور صورتحال ہی مختلف ہو جائے گی. تو فل کورٹ ہی سنے گا، یہ امکانات تو یہی ہیں. لیکن اس میں مسئلہ صرف وہی ہے کہ 16 اور 22 یا 24 جج سنیں گے یا 16 جج سنیں گے، کیونکہ وہ اب ججز جو آ رہے ہیں وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں. اور یہ بڑا ایک جینوئن سوال تھا. اس سوال کے ہوتے ہوئے بھی چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں، ایک چیف جسٹس ہیں، ایک جو ہے وہ آئینی بینچز کی کمیٹی میں ہے. تو اس کے باوجود سپریم کورٹ کے 3 ججز نے بھی اس کو سپورٹ کیا. حالانکہ ایک بڑا فیئر سٹانس تھا کہ جو ہے وہ پہلے کی سپریم کورٹ ہی فل کورٹ جو ہے وہ اس کو سنے. لیکن اب میرے خیال میں یہ سارے جو ججز آ رہے ہیں یہ سارے جب انکلوڈ ہوں گے تو پھر فل کورٹ بھی حکومت جو جس طرح اس کی کیلکولیشن ہے اس کو بنانے میں، مطلب اگر وہ سپورٹ کرنا بھی چاہیں یا آئینی بینچ بنا بھی دے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے بنا دیں. اب جو ہے وہ آگے ہیں، ججز بھی آگے ہیں، مزید ججز بھی آگے ہیں، تو اب وہ سارے جو ہے وہ فیصلہ کریں گے، بیٹھیں گے، دیکھیں گے. حالانکہ وہ سارے بینیفیشری بھی ہیں. یہ پی ٹی آئی کا جو یہ لیگل فرنٹ کے اوپر آف کورس میں نے کہا جس طرح یہ سارے وکلاء جو ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تعداد جو احتجاج کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں رہا ہوا. وہ جنرلی ان کا ایک کنسسٹنٹ سٹانس ہمیشہ رہا ہوا ہے آئین کی بالادستی کے لیے اور سپریمیسی کے آف لا کے لیے. تو وہ ہے. مگر پی ٹی آئی کا جو اپنے پولیٹیکل فرنٹ پہ بھی جو صوابی کے اندر جلسہ ہوا، وہاں سٹیج کے اوپر جو ایک لڑائی مارکٹائی چل رہی تھی کہ شیر افضل مروت صاحب وہ جو ہے بالکل وہ بار بار آ جاتے تھے، کبھی وہ تقریریں روک لیتے تھے. اور محمود خان اچکزئی صاحب وہ نظر آ رہا تھا کہ بڑے وہ بھی ڈسٹربڈ ہیں اس پہ کہ وہ اگر دکھا سکیں وہ کلپ جو ہے کہ علی مومن گنڈا پور کی، اس کے اندر کیا وہاں پہ ہو رہا تھا. ہم برے لوگ ہیں، برے وقتوں میں کام آتے ہیں، اچھے وقتوں میں اچھے لوگوں نے ہمارے لب سی دیے ہیں. میری زبان بولیں گے ہمارے شیر وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈاپور. مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ ہماری زبان، میری زبان بولیں گے گنڈاپور صاحب، مطلب اس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آئی. آپ صاحب یہ کلیئرلی وہاں پہ کوئی چھپی بھی بات نہیں رہ گئی کہ 2 دھڑے بن گئے ہوئے ہیں، ایک پرو اور ایک اینٹی علی امین گنڈاپور جو ہے. مگر اس کا ایک آپ جلسے کے اندر اپنی ایک تقسیم دکھا رہے ہیں اور اس کے بعد جو یہ کلپ غالباً جو ہے علی امین گنڈاپور کی جو ہے جو آفیشیل سائٹ ہے اس پہ یہ ریلیز بھی کر کے اس کی تشہیر بھی کی گئی. تو یہ آپ اندر کی لڑائیاں نہیں آپ کی ختم ہو رہی، تو یہ باہر کیا لڑیں گے آپ؟ جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو معاملہ اس سٹیج پہ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ کہ اس کے آپٹکس اچھے نہیں جاتے، اور خاص کر جب عمران خان صاحب ایک چیز کہہ دیتے ہیں تو یہ ذمہ داری بنتی ہے لیڈران کی کہ اس جو عمران خان صاحب کا حکم ہو یا عمران خان صاحب کی جو انسٹرکشن ہے اس کو فالو کیا جائے. تو میں ذاتی طور پہ تو سمجھتا ہوں کہ یہ نامناسب بات ہے. اس کی ہینڈلنگ جو ہے وہ بہتر طریقے سے کی جا سکتی تھی. آپ کو ایکسپیکٹڈ تھا کہ مروت صاحب وہاں پر آئے ہیں تو یہ ایسا کچھ ہوگا؟ کیونکہ مروت صاحب بہت سارے ایسی معاملات کرتے رہتے ہیں. ایکسپیکٹڈ تھا آپ کو؟ میرے لیے وہ میں نے ان کو زیادہ توجہ کبھی بھی نہیں دی. میرا وہ کام نہیں ہوتا. وہ ہے دیکھیں یہ جو اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ ہر پارٹی میں اختلاف ہوتے ہیں. پارٹی میں اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہوتی، لیکن یہ پارٹی کے خلاف اس طرح سے اسٹیجوں پہ یا میڈیا کی زینت نہیں بننے چاہیے. یہ ہمیشہ کمروں میں یا بیہائنڈ دا کلوز ڈورز میں بات ہوتی ہے اور وہیں پہ ہونی چاہیے. اختلاف ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کا اس طرح سے اظہار ہونا میں سمجھتا ہوں وہ مناسب بات ہے. میں ایک اور ذرا تھوڑا سا ٹاپک کو بدلتے ہوئے کہ ایک اس وقت بہت بڑا ایشو ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کا جو ہے ایک ریٹیفیکیشن ہونی ہے کہ تاکہ ہمیں جو ہے نیکسٹ اس کی جو ہے ٹرانس مل سکے، اور ان کا ایک ڈیلیگیشن وہ آیا ہے. مگر ایک دفعہ پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ آئی ایم ایف نے اس دفعہ جو ہے
انہوں نے کہا جی وہ یہاں پہ پاکستان گورننس اینڈ کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ بھی کریں گے. اس کے لیے 19 منسٹریوں سے وہ مل رہے ہیں اور اس کے اندر وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان سے بھی مل رہے ہیں اور جس کے اندر وہ اس دفعہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر وہ بھی بات کریں گے اور اشارے آ رہے ہیں کہ وہ ملٹری کورٹس اور جو ججز کی اپوائنٹمنٹس اس کی طرف بھی آئے گا. اور میں سن رہا تھا علی ظفر صاحب کو وہ کہہ رہے تھے کہ ظاہر ہے وہ اس کے ممبر ہیں پارلیمان کے 2 جو ممبران ہیں ان میں سے ایک وہ بھی ہیں کہ ہم وہاں پہ بالکل ان کے ساتھ بات کریں گے. تو گورنمنٹ نے یہ ایگری کر لیا ہے اور اس پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے کہ جناب آپ نے آئی ایم ایف کا مینڈیٹ جو ہے وہ ایک اسٹرکٹلی اکنامک ہونا چاہیے تھا. یہ 19 منسٹریوں سے جو مل رہے ہیں جوڈیشل کمیشن سے بھی مل رہے ہیں تو یہ کیا وہ ہونے جا رہا ہے. میں فیصل آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یا تو پیسے لیتے تھے ذرا ابو امی سے تو پتہ کرتے تھے کہ کدھر خرچ کر کے پیسے لیتے تھے امی ابو سے کون سی ٹافیاں کھا رہے ہو کون سی آپ. تو یہ گندے بچے ہیں نا, یہ پیسے لے کے جو ہیں یہ کہیں اور لگا دیتے ہیں. تو پھر آئی ایم ایف والوں نے کہا کہ ہمارے پیسے ہی لاتے ہیں تو ادھر آئیں ذرا بتاؤ بیٹا کیا کھاتے ہو کدھر لگاتے ہو. تو وہ جو پیسے دیتے ہیں عامر صاحب تو وہ پھر حساب بھی لیتے ہیں. تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پیسے لینا چاہتے ہیں ہم حساب نہیں دینا چاہتے. تو ہم سودے میں پیسے بھی بچانا مارتے ہیں ہم ادھر بھی کاٹا مارتے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پیسے بھی. مگر وہ یہ بڑا یہ آج تک میں نہیں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کی تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ وہ نارملی اسٹرکٹلی جو ہے اکنامک اس کے اندر رہتا ہے. اور یہ آف کورس اکنامک اس کے اندر یہ ایشوز تھے کہ ان کے 5 جو ہے پیرامیٹرز تھے اس میں سے 2-3 پاکستان گورنمنٹ نے وہ پورے کر دیے ہوئے تھے. ایک جو ایشو جس پہ ہم سمجھ رہے تھے کہ مسئلہ آئے گا وہ ٹیکسز جو ہیں 470 ارب روپے کا جو گیپ آ رہا ہے تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کے اوپر جو ہے پھڈا ہوگا. مگر یہ ان کے پتہ نہیں مینڈیٹ میں ہے یا نہیں کہ وہ اس کے اوپر چلے گا اور حکومت یہ مان گئی ہے. تو یہ مجھے سبھی لوگ حیران ہیں. مگر یہاں پہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی وہ اس لیے ان کا تھوڑا سا مینڈیٹ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ان کے جو مین ڈونرز ہیں وہ یو کے امریکہ اور ای یو ہے. اور ای یو کیونکہ پہلے ہی جی ایس پی پلس کے حوالے سے وہ سٹرکچرز پاس کر چکے ہوئے ہیں کہ آپ نے پروٹوکول سائن کیے ہوئے ہیں کہ آپ یہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے بھی اور آزادی اظہار کے حوالے سے بھی تو آپ ہمیں فار گرانٹیڈ نہ لیں. اس طرح یو کے اور امریکہ کے بھی جو ہے جو کہ مین وہ ہے. تو یہ کیا پولیٹیکل پریشر ہے یا اکنامک ریزنز ہیں؟ ثاقب میں چاہوں گا کہ آپ ذرا بتائیں کہ یہ لیگل سائیکلز میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے. یہ ہم تقریباً 3-4 ماہ سے پاکستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے حوالے سے, عدلیہ کو ماتحت کرنے کے حوالے سے, عدلیہ پر کنٹرول بڑھانے کے حوالے سے کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, مختلف قسم کی قانون سازی ہوئی. تو یقینی طور پر جو رول آف لا ہے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے, وہ بھی جو معاملات زندگی ہیں خاص طور پر حکومت کے ایگزیکٹو کے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے تو وہ عدالتیں ہی ہیں. عدالتیں اگر آزاد نہیں ہوں گی, جج آزاد نہیں ہوں گے, وہ انڈیپینڈنٹ مائنڈ اپلائی نہیں کر سکیں گے اور جو جج ہے وہ حکومت خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ تعینات کرے گی, چیف جسٹس تعینات کرے گی, بینچز خود بنائے گی, تو وہ فیصلے بھی پھر انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتے. تو وہ جو چیک اینڈ بیلنس حکومتی پالیسیز پر ہے مختلف حوالوں سے, وہ چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اگر جوڈیشری اور عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہ ہو. تو میرا خیال ہے اس تناظر میں وہ اس کو دیکھ رہے ہیں. باقی رول آف لا کے حوالے سے بھی جو بات ہوئی ہے وہ بھی پچھلے 1-1.5 سال میں 2 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت کمی ہے جو قانون کی حکمرانی کی. اگر کوئی بات کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ قانون کی حکمرانی موجود ہے. قانون کی حکمرانی ہمیں نظر نہیں آتی, عدلیہ آزاد نظر نہیں آتی. باقی جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی کس طرح چھینی گئی, کس طرح جو ہے وہ پھر آئین کا بنیادی جو سٹرکچر ہے اس میں جو تبدیلی کی گئی, یہی عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے یہ چیزیں جو ہم پچھلے 1-1.5 ماہ سے دیکھ رہے تھے کہ جو سفارتی حلقے ہیں وہ بھی مل رہے تھے کورٹ رپورٹر سے بھی اور اس قسم کی وہ خبریں لے رہے تھے کہ یہ کیا چل رہا ہے, عدلیہ جوڈیشری کے حوالے سے کیا چیزیں چل رہی ہیں. تو اب ایسے لگتا ہے کہ یہ جو مشن آیا ہے یہاں پہ وہ جو اسیسمنٹ لینا چاہ رہے ہیں, اب اگر وہ سپریم کورٹ کے ججز سے ملیں گے یا جو ہے وہ باقی جو ممبران سے ملیں گے جسٹس علی ظفر اور جو بیرسٹر گوہر یا
باقی لوگوں سے یا اگر جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے حوالے سے صحافیوں سے ملیں گے تو ان کو ڈیفینیٹلی وہی چیز بتائی جائے گی جو ایکچولی یہاں پہ ہے اور جس کی کمی ہے. عدلیہ آزاد نہیں ہے, آزادی اظہار رائے پر قدغنیں لگ رہی ہیں, تو اس کا بڑا ایک تناظر ہے. اگر یہ نہیں ہوگا, جو میڈیا اگر آزاد ہوگا, میڈیا جو ہے وہ نظر رکھے گا حکومتی اقدامات پر, ان کو ہائی لائٹ کرے گا. اگر آزاد نہیں ہوگا تو وہ ہائی لائٹ بھی نہیں کرے گا. بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر ڈیٹیل میں گفتگو کرتے ہیں. ویسے علی ظفر صاحب کا جو حوالہ ثاقب نے دیا اور عامر صاحب آپ نے دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ اگر ہم سے وہ ڈیلیگیشن ملاقات کرے گا تو جو کچھ بھی سچ ہوگا ہم تو صرف سچ ہی بتائیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھے گا. اسٹے وتھ اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے ہم اپنے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب, رضا ربانی صاحب نے تو کہا ہے کہ جو وزیر خزانہ ہے وہ فوری طور پہ استعفیٰ دے دے, کیونکہ کسی بھی خود مختار ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ عدالتی نظام کے اندر آپ معائنہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو یا ڈیلیگیشن کو بھیج دیں. جی, وہ رضا ربانی صاحب کو جو ہے بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے کی ہے, مگر اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے میں چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کے متعلق بھی وہ بات کر لیں, کیونکہ یہ سارا جو ہے 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کے بعد پی کا قانون ہے, پیپلز پارٹی اس کے اندر بالکل شامل ہے. اور صدر صاحب جبکہ اس وقت یہ سارے مسائل چل رہے ہیں, پہلے وہ ظاہر ہے چین میں جانا بھی بڑا ضروری تھا, بہت بڑا ڈیلیگیشن لے جا کے, اب وہ غالباً جو ہے پورچگل گئے ہیں, اور وزیر اعظم صاحب وہاں پہ جو ہے یو اے ای گئے ہیں, اور وہاں غالباً جو یہاں پہ مجھے میری اطلاع یہ ہے, خبر یہ ہے کہ یو اے ای کے اندر جو یہاں سے انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو کچھ باتیں کی گئی تھیں اس پہ کچھ اعتراض آتا ہے. بڑی اچھی بات ہے کہ ان مسائل کے حل کے لیے وہ آ گئے ہیں, پر صرف ایک ان کا ایک کوٹ کے بٹن کچھ جو ہے نا اوپر نیچے لگے ہوئے تھے, وہ ایک پرائم منسٹر ہیں, اور اچھا یہ آفیشیل جو ہے وہ سارا دن چلتی رہی ہے. تو پرائم منسٹرز کو خیال کرنا چاہیے ملک کے حالات کیا لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک کرنے ہیں, جب بٹن ٹھیک نہ لگ رہے ہوں تو یہ مسئلہ ہے. مگر میں سمجھتا ہوں یہ جو آئی ایم ایف والا ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, کیونکہ یہ اس کے اندر ایک پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے, اور ابھی تمام لوگوں کی یہ نظریں لگی ہوئی ہیں کہ جو ہے امریکہ میں سے کیا میسج آتا ہے کیا نہیں آتا. اگر کوئی انہوں نے کچھ ایسی اگر ہمیں کوئی میسج دینا ہوگا تو وہ خود نہیں دیں گے. سب سے بڑا وہ ایک آئی ایم ایف بہرحال امریکہ کا ایک ٹول ہے, سب سے بڑی فنڈنگ اس کے اندر ہوتی ہے. جب وہ ایک اس طرح کا وہ جوڈیشل کمیشن میں بھی ملاقات کر رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے ظاہر ہے 2 ممبران اپوزیشن کے بھی ہیں, اور نیکسٹ ٹائم پتہ نہیں اس وقت جو ہے آج جسٹس منیم اختر اور جسٹس منصور علی شاہ بائیکاٹ کر گئے, شاید اس میٹنگ کے اندر پتہ نہیں وہ بیٹھیں گے یا نہیں بیٹھیں گے. آپ کا کیا خیال ہے فیصل چودھری صاحب؟ دیکھیے سر, یہ جو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن آیا ہے, اس سے پہلے میں آپ کو ایک 2 چھوٹے سے ایک ہسٹورک فیکٹ بتاتا ہوں. ایک ورلڈ جسٹس پروگرام پروجیکٹ ہے جس میں 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جب ہماری جوڈیشری کی جو رینکنگ وہ مختلف کرتے ہیں تو رول آف لا کے جو ہمارا انڈیکس تھا ہم 142 میں سے 140 پہ تھے. نائجر اور مالی 2 ایسے کنٹریز تھے جو ہم سے نیچے تھے, باقی ہم ان میں سے جو ہے, بلکہ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتے ہم 142 پہ کیوں نہیں تھے. ایک یہ تھا. دوسرا ایک جو اکانومسٹ جو ایک انٹیلیجنس یونٹ ہے انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک رپورٹ دی پاکستان کے جسٹس اینڈ رول آف لا سے متعلق, وچ واز کوائٹ ہوپ لیس. ایشو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا یہ جو ڈیلیگیشن آیا ہے, یہ ڈیلیگیشن ڈیفینیٹلی وہ فیکٹس اینڈ فگرز جو کہ اس وقت پریزنٹ کیے جا رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہیومن رائٹ HRCP ہے پاکستان میں, یا HRW ہے, ہیومن رائٹ واچ ہے, ایمنسٹی ہے, اس کے علاوہ جو دوسرے انٹرنیشنل جو فورمز ہیں ہمارے میڈیا کے حوالے سے IFC انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ اور تمام ہی جو اس طرح کے انٹرنیشنل جرنلسٹ بیونڈ بارڈرز اینڈ آل حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. اب یہ ساری جو رپورٹس ہیں یہ تو ان کے سامنے آبویسلی ڈیٹا میں یا ان کے پاس تو ہوتی ہیں, وہ تو جب آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ دیکھیں گے کہ آپ کی جو 26ویں آئینی ترمیم کا پروسیس کیا ہوا ہے. یہ جو ملاقاتیں ہوں گی, اس ملاقات میں ڈیفینیٹلی اپوزیشن بھی شامل ہوگی, ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ابھی وہ ملے گا. اور ہم نے عامر صاحب ایک ڈوسیئر دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان میں, جس میں 350 پیجز لگائے ہیں. اس میں میڈیکل لیگل میں پہلے الزام ہے کہ آپ لوگ جو اس طرح کا اوورسیز کو کہہ دیتے ہیں کہ پیسے نہ بھیجیں,
کہ آپ لوگ یہ جو قومی جو کازز ہوتی ہیں اس کو سبتاز کرتے ہیں، تو یہ ڈوسیئر سے اگر فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ IMF والے کو اس کو رکاوٹ آ جائے گی، وہ پھر آپ پہ الزام آئے گا؟ نہیں، الزام کی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ جو باہر یہ ڈوسیئر آپ کے یہ کہہ رہے ہیں، یا ہم نے تو ایک اپیل کی ہے، کسی کی کن پٹی کے اوپر بندوق تو نہیں رکھی ہے کہ ریمیٹنس نہ بھیجیں. یہ تو آبویسلی ملک میں اگر جمہوریت، رول آف لا، ہیومن رائٹ وائلیشن کو آپ نے روکنا ہے تو پھر اوورسیز پاکستانیز کا ہمیشہ ایک رول رہا ہے. جن ممالک میں وہ رہتے ہیں ان ممالک میں رول آف لا ہے، اس لیے وہ ابھی تک اس کا کوئی ویسے اثر نہیں ہوا. یہ 33% جو 33 سے امکان ہے کہ $35 بلین جو ہے وہ اس سال ریکارڈ جو ہے ریمیٹنسز ہو جائیں گے. لاسٹ ورڈ ثاقب. جی یہ بڑا اہم ہے میرے خیال میں، جو IMF کا خاص وفد آیا ہے، اور یہ الگ ہے. یہ ریویو کے لیے جو مشن آنا ہے وہ مارچ میں آنا ہے. یہ الگ آئے ہیں، مختلف اداروں میں انہوں نے جانا ہے، اور جو جوڈیشری کے حوالے سے جو رپورٹ ہے، یا یہ جنرلی جو رپورٹ دینی ہے انہوں نے جولائی میں دینی ہے. تو میرا خیال میں جولائی میں سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ کیا یہ جو ہے وہ یہاں سے لے کر جا رہے ہیں اور ان کو کیا بتایا گیا اور ان کی اسیسمنٹ کیا ہے. بظاہر تو اسیسمنٹ چیزیں ساری بڑی کرسٹل کلیئر ہیں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے جوڈیشری کے حوالے سے، اور باقی جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس کے حوالے سے. اب دیکھنا ہے کہ جولائی کی رپورٹ کیا ہمیں بتائے گی. چلیے ٹھیک ہے، بے حد شکریہ. فیصل چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ثاقب بشیر آپ کا بے حد شکریہ. عامر صاحب آپ کچھ مزید؟ جی میں چاہ رہا تھا 2 ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں جن پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. ایک یہ ILO کی رپورٹ آئی ہے پاکستان میں کپاس کی صورتحال کے متعلق، اور اس کے اندر انہوں نے، جو ہمیں تو پتہ ہی تھا کہ پہلے ہی ہماری کپاس کی فصل جو ہے وہ 33% کم ہو چکی ہوئی ہے، کہ پہلے کے زمانے میں 14-15 ملین بیل تک جاتی تھی، اس دفعہ 7 ملین ہے. کسانوں کا آگے ہی برا حال ہے. پچھلے سال جو ہے ان کی گندم جو ہے وہ لاس پہ بکتی رہی. اس دفعہ بھی جب یہ کپاس کی جو ہے، اور اس میں وہی انہوں نے بتایا کہ جناب یہ انپوٹس کے بغیر جب تک گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، لوگوں کو سیڈ نہیں اچھا ملے گا، اس کے اندر فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گی، ان کو گائیڈ کرنے میں انپوٹس کے حوالے سے لونز نہیں ملیں گے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کی فیسیلیٹیشن بڑی ضروری ہے. اور یہ جو فگرز بتائے جا رہے ہیں کہ اس کا امپیکٹ جو ہے، اور ساتھ میں اس کے کیونکہ گندم کی بھی یہاں تک بھی کچھ فگرز آ رہے ہیں کہ 50% تک، کیونکہ دعا کرنی چاہیے کہ بارش ہو جائے. اس وقت خوش سالی چل رہی ہے اور کسان بہت پریشان ہیں، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے شاید گندم کی فصل بھی جو ہے پچھلے سال بھی بری رہی، اس سال بھی بری ہو جائے تو لوگوں کا، کسان بھائیوں کا اور بہنوں کا بالکل، جو کہ 70% ہماری لیبر فورس کا حصہ ہیں، بہت نقصان ہوگا. اور ہمیں اگر یہ جس طرح امپورٹ بھی کرنی پڑتی ہے، ہمیشہ کرنی پڑتی ہے کئی سالوں سے کپاس جو ہے، اور گندم بھی کروانی ہے، تو اس کا فارن ایکسچینج کے اوپر بھی ہمارے آتا ہے اثر. تو اس کے سدباب کے لیے وہ تشویش حکومت میں نہیں پائی جاتی جو کہ پائی جانی چاہیے. گندم کہہ رہے ہیں کہ 50% تک بھی کم ہو سکتی ہے، اور کپاس پہلے ہی 33% کم ہو چکی ہے. ایک تو اس کے اوپر لاسٹلی میں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو کوئکلی 2 منٹس ہیں عامر صاحب، میں کوئکلی، کہ ایک اسلام آباد کی مارگلا کی پہاڑیوں کا ایک بڑا ایشو رہتا ہے. ویسے ہی پاکستان کے اندر کہتے ہیں 5th سیزن آیا ہوا ہے، اب ایک سموک کا سیزن ہوتا ہے، تو اسلام آباد ریلیٹیولی تھوڑا سا بچا ہوا ہے. اور سپریم کورٹ نے ایک اچھا فیصلہ کر کے پہلے جو ریسٹورانٹس بنائے ہوئے تھے، مونال ایک اور ریسٹورانٹ، ان کو ختم کر دیا گیا. مگر یہاں پہ وائلڈ لائف بورڈ کا بہت ایکٹیو رول رہا. وہ جو ہے اسلام آباد میں جو آکسیجن کا جو کلا کما کیا جا رہا ہے، اس کے لیے ان کی بڑی سٹرگل ہے. اس کے لیے بھی اب ان کو یہ ایک شنید ہے کہ ان کو ختم کیا جا رہا ہے، وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پہ جو لینڈ مافیا کے اور CDA کے اندر جو اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جن کے میٹیریل انٹرسٹ ہیں، اور جو ہاؤسنگ سکیمیں اس کے مارگلا کے ارد گرد بنائی جاتی ہیں، اس کی راہ میں یہ رکاوٹ بنتا ہے وائلڈ لائف بورڈ. انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں پیک اپ کیا جا رہا ہے، اور جس طرح ہوتا ہے کہ اپنی مرضی کے لوگ لائے جاتے ہیں تو وہاں بھی لائے جانے کی کوشش کی ہے، جو کہ بڑی زیادتی ہوگی. پہلے ہی اسلام آباد میں مارگلا کو بچانے کی ضرورت ہے.
فارسٹ کو بچانے کی ضرورت ہے، اس کا ماسٹر پلان بنانے کی ضرورت ہے، اور یہ وائلڈ لائف بورڈ اس طرف گامزن تھا کہ بن جائے، یہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ یہاں پہ ماسٹر پلان نہیں ہے، یہ نہیں پتا کون سا سی ڈی اے کی زمین ہے، کون سی گرین ایریا ہے، کون سا گرین ایریا نہیں ہے، یہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے تھے، مگر اب یہ ہوگی تو ہم بھی اس کے لیے کام کریں گے، اور انشاءاللہ کلائمیٹ ایک بہت اچھا، ہم پوری دنیا میں شور مچاتے ہیں، تو اسلام آباد کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے۔ بالکل، بہت شکریہ، تھینک سو مچ عامر صاحب۔ دیکھنے والوں کا بھی شکریہ، اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔